थैंक यू हसन चाचा। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मज़हर हुसैन साहब से कि वो यहाँ आएँ और अपना इजहार करें। थैंक यू। आदाब अर्ज़ है। असलम भाई से जो है हम बचपन से उनको जानते थे। वो मेरे मामू के दोस्त थे। हम जब बिल्कुल छोटे थे और आई वॉज ऑलवेज वेरी इम्प्रेस्ड। अभी कोई बोले उनका जो कॉन्फिडेंस, उनका जो स्टेज प्रेजेंस जो था, मैं समझता हूँ वो गैर मामूली था। इट वॉज नॉट समथिंग। वो ज़माने में भी हम छोटे थे, स्कूल में थे, और ये जब शायद अनवार में 18-19 के थे होंगे, मगर उसमें भी उनका जो प्रेजेंस, उनका जो कॉन्फिडेंस था, दैट वाज एब्सोल्युटली रिमार्केबल। हमारे घर में जो है जब काफ़ी ये महफिलें होती थी, अब तो खैर नहीं है बिल्कुल, ये बिच्छल राव साहब और तलत अजीज़, ये आरिफ रऊफ़ साहब वगैरह के, और उसमें ये कंपलसरी रहते थे और बहुत अच्छे एनेक्डोट्स और पूरा वो जो कार्रवाई जो चलाना जो बोलते वो 18-19 ईयर्स जब से हम देख रहे हैं उनको, और आखिरी तक का भी, और वो हमारे साथ काफ़ी प्रोग्राम्स में जो है हमको गाइड करे, साथ आए। वो ज़माने की बात हमारे मामू जो है सुना रहे थे कि ये जब कॉलेज में थे, अनवार कॉलेज में, तो वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए थे। कई और भी बच्चे अप्लाई किए थे। प्रिंसिपल के पास गए। मैं समझता हूँ वो प्रिंसिपल काफ़ी लेजेंडरी प्रिंसिपल थे वहाँ के, अनवार के, खलीलुल्लाह हुसैन साहब तो ठहरे हैं। अब असलम भाई जो है, इनकी बारी आई, इनसे पूछे, देखे इनका ज़रा अच्छा टिप टॉप ड्रेसिंग एंड ऑल दैट, तो देख के खलीलुल्लाह हुसैन साहब बोले कि ये शर्ट कपड़े, तो बोले मामू की मेहरबानी है सर। फिर वो ज़माने में आप लोग को याद होगा, ये घड़ी जो है बहुत हैवी घड़ियाँ पहनते थे, तो घड़ी, तो बोले दोस्तों की मेहरबानी है सर। तो बोले आपको स्कॉलरशिप चाहिए, बर्सरी चाहिए, आपकी मेहरबानी सर। और मैं सुना उनको मिल गई। तो ये उनका जो है अंदाज था, ये उनका विट था और कॉन्फिडेंस। तो अब उसके बाद हम काफ़ी साथ रहे। बाद में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब हम कोवा स्टार्ट किए, तो 1994 हम स्टार्ट किए ऑर्गेनाइजेशन, और उसी वक्त जो है एक ये 125th गांधी जयंती सेलिब्रेशंस थे। नॉट मेनी पीपल वर डूइंग इट, बट हम सोचे कि ये करेंगे 125th गांधी। तो इसमें असलम भाई का भी बहुत बड़ा रोल था इन गाइडिंग, एंड जो कॉन्सेप्ट हम इवॉल्व किए मिलके, वो ये था कि फ्रीडम स्ट्रगल में खाली जो है आप बड़े बड़े लीडरों की बात होती है, ये होती है, कई हजारों लाखों आम लोग भी थे जो है कंट्रीब्यूट किए, मगर कोई ना सोचता उनके बारे में, ना कोई याद रखता। तो हम सोचे क्यों ना वो लोगों को हम निकाल के लाएं, और मिल के असलम भाई के, और हमारे आनंद राज वर्मा साहब भी थे हमारे प्रेसिडेंट, अभी वो भी नहीं है बेचारे, तो उनके साथ मिल के हम जो है, और भी दूसरे कई लोग थे, 300 फ्रीडम फाइटर्स जो लिटिल नोन, उनका एक वो बनाए, और असलम भाई जो है हमको हेल्प किए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। वो उनकी बेटी जो है उसमें एक्ट की है, शीबा है यहाँ पे, हाँ है। जब ये जो है बिल्कुल एक 6-7 ईयर्स के थे, तो उसका टाइटल था दादी माँ की आज़ादी की कहानी, दादी माँ की जुबान। तो उसमें जो है वो समझा रहे हैं, लेके जा रहे हैं कि किस तरह से वो, दैट वाज द कॉन्सेप्ट, एंड दैट वाज द स्क्रिप्ट वगैरह जो लिखने का था वो असलम भाई कि इस तरह से हम करेंगे। और इतना ब्रिलियंट निकल के आया था वो डॉक्यूमेंट्री कि आम लोग कैसे कंट्रीब्यूट करे, किस तरह से हुआ। और मैं मतलब बिल्कुल नया नया था हमारा, जब भी जो है शुरू किए थे, हमारा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था ये चीज़ों में। तो वो ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो
جب وہاں پہ کام کرتے تھے وہ. تو مجھے یاد ہے ڈیڈ لائن آ رہی ہے بالکل وہ ہے, تو میں جا کے ان کے پاس بیٹھتا تھا. تو ان کی ورسٹیلٹی دیکھیے, وہ وہاں پہ پروگرام دے کے آ کے فوری اسکرپٹ, اور اتنی بہترین جو ہے فاسٹ اور کوئک. تو یہ ایک ان کا جو ہے میں دیکھا کہ بھائی ان کی جو ورسٹیلٹی اور جو کوئکنیس اور ان کی کریٹیوٹی جو تھی. دوسرا اور ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. 1997 میں انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہمارا پورا ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ سب کانٹیننٹ کا 50 ایئرز آف انڈیپینڈنس ہوئے تھے. تو ہم جو ہے کووا کی طرف سے ہم سوچے کہ ایک پروگرام کریں گے, یونین آف ہارٹس. 50 سال ہو گئے ہمارے, اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا پروگرام جو ہے, ایک بہت ایمبیشیس پروگرام جو ہے وہ کرے تھے. اس میں جو ہے یہی ان کی سرپرستی, اور ہمارا پلان یہ تھا 50 سال ہوئے ہیں تو یہ 50 لوکیشنز میں کروائیں گے آل اوور. تو امریکہ میں, کینیڈا میں, یو کے میں, اور آپ کے بہرحال 50 جگہ ہوئے. اس میں سے 6-7 پلیسز پہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا, یہ کرنے کا وہ اسلم بھائی. تو اس سے میرے کو معلوم ہوا کہ ان کا جو انٹرنیشنل کنیکشن جو تھے ان کے, the way he was able to influence people and get them to do it. And اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ذکر کر رہے تھے وہ اسٹیج کے اوپر مطلب جو مینیجنگ, میں سمجھتا ہوں میں شاید ہی کوئی پروگرام میں گیا میں جو جہاں پہ اسلم بھائی تھے اور وہ اسٹیج پہ نہیں تھے آلویز. تو وہ جو ہے وہ یہ بھی پروگرام, اس میں ریشما جو لیجنڈری سنگر تھی ان کو بلائے تھے, اور بڑے بڑے شعرا پاکستان کے اور یہاں کے آپ کے انڈیا کے, بنگلہ دیش سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. برحال یہ پوری اس کی جو کاروائی چلا 4 دن کا پروگرام تھا. تو یہ جو ہے اسلم بھائی جو ہے بہت خوبصورتی سے جو ہے یہ وہ پروگرام بھی کرائے تھے. تو آئی کین ٹیل یو کہ میں جو ہے بہت دیکھا ہوں اس طرح سے لوگ جو ہے اسٹیج مینیج کرنے کا, مگر اسلم بھائی کا جو ہے ایک الگ ہی جو ہے انداز تھا, ایک الگ ہی پریزنس جو بولتے ہیں نا, ایک پریزنس. اور ایک جو بہت ہی ٹچنگ, میں ہمیشہ وہ بات میں مس کروں گا, بہت کم لوگ بچے ہیں جو ابھی وہ خلوص ہے. ہمارے سجاد شاہد صاحب بھی ہیں یہاں پہ ہمارے جو حیدرآباد میں, اور شاہد بھائی بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. شاہد بھائی کی بھی جو محبت ہے, خلوص ہے. اسلم بھائی کا بھی کیا تھا, جب بھی ملتے وہ نارملی ہوتا یہ سلام, ہاتھ ملائے میکسیمم. وہ ہمیشہ میرے ساتھ جب ملتے تھے تو پہلے گلے لگاتے تھے, پھر گلے لگے اسی میں بات کرتے تھے, کیسے ہیں, کیا حال ہے, کیسے چل رہا, ایک آدھا منٹ 1 منٹ. اٹ ڈزنٹ ہیپن آفن. تو یہ ان کا خلوص, محبت, یہ ہم جو ہے بہت مس کریں گے. ان کی کریٹیوٹی تو ہے, ان کی جو ہے جو ورسٹیلٹی تھی, ان کے جو انٹرنیشنل جو کانٹیکٹس تھے, ان کا فلم دنیا سے اور دوسرے جگہوں سے ان کا جو مطلب جو کنٹریبیوشن تھا, مگر یہ جو ان کی انسانیت, ان کی محبت, آئی تھنک آئی ول مس دیٹ دا موسٹ. میں ایک یہ بس یہ میں عرض کرنا چاہوں گا اسلم بھائی کے لیے کہ موت ان کی کرے جن کا زمانہ افسوس, موت ان کی کرے جن کا زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے. تھینک یو مظہر حسین صاحب. میں اب چاہوں گا رفیہ نوشین صاحبہ یہاں آئیں اور اپنا اظہار کریں. تھینک یو. حاضرین محفل السلام علیکم. میں جو مضمون پیش کر رہی ہوں اس کا عنوان ہے اسلم فشوری کی تقدیسی شاعری. اردو کی ادبی تاریخ میں نعتیہ شاعری ایک مستقل صنف کی حیثیت سے بے حد مقبول, شیریں اور دلنشیں صنف بن گئی ہے. ابتدا سے عہد حاضر تک اردو میں نعت نگاری کا سرمایہ موجود ہے.
اس کا بھرپور محاسبہ کرنے کے بعد اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اردو میں بمشکل کوئی ایسا شاعر ملے گا جس نے ایک بھی نعتیہ شعر نہ کہا ہو۔ اسلم فشوری نام ہے ایک ہمہ جہت شخصیت کا جو بیک وقت شاعر، ادیب، صحافی، مصنف، اداکار، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، براڈ کاسٹر، عالمی شہرت یافتہ ناظم مشاعرہ اور میڈیا کنسلٹنٹ تھے۔ انہوں نے خود اپنی شہرت کے بارے میں کہا تھا کہ کرم ہے سفارش ہے یہ مصطفیٰ کی، کرم ہے سفارش ہے یہ مصطفیٰ کی، جو ہے نام اسلم بھی شہرت سے روشن، جو ہے نام اسلم بھی شہرت سے روشن۔ یعنی کہ انہوں نے اس شعر میں اپنی کامیابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے منسلک کیا۔ سبحان اللہ۔ آج میں اس مختصر مضمون کے ذریعے ان کے صرف ایک پہلو یعنی کہ اسلم فشوری کی تقدیسی شاعری کے بارے میں اظہار خیال کرنا چاہوں گی۔ اسلم فشوری نے اپنی تقدیسی شاعری کو جن لفظیات سے آراستہ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں دلکشی بھی ہے اور تازگی بھی ہے۔ یوں تو انہوں نے اردو شاعری کے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی، مگر وہ ایک نعت گو شاعر تھے۔ ان کا نعتیہ کلام ان کے سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت ہے۔ بقول شاعر، حمد بھی اور نعت بھی لکھی ہیں اسلم نے بہت، حمد بھی اور نعت بھی لکھی ہیں اسلم نے بہت، آپ کا ہوں میں ازل سے دل بھی سارا آپ کا۔ نعت گوئی سے مراد وہ شاعری ہے جس میں خالصتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی جائے، اوصاف حمیدہ اور محاسن پاک بیان کیے جائیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا فکر و فن کے آبرو، شعر و سخن کی معراج اور زبان و قلم کے لیے باعث اعزاز ہے۔ یہ سعادت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی اور یہ شرف ہر سخنور کو حاصل نہیں ہوتا۔ نعت گو شاعر اپنی قسمت کی ارجمندی پر جس قدر ناز کرے کم ہے کہ اسے خالق لوح و قلم نے اپنے ممدوح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کی توفیق عرضاں فرمائی ہے۔ اس بات کا شکریہ اسلم فشوری نے بھی یوں ادا کیا کہ اے میرے مالک، تیرا لاکھوں کروڑوں بار شکر کہ تو نے مجھ جیسے کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دامن بے پناہ میں بیٹھ کر مدح اور ثنا خوانی کے لیے زبان و قلم عطا فرمایا، میری فکر کے دامن کو وسعت عطا فرمائی، تبھی تو جا کے بندے ناچیز کچھ کہہ پایا۔ الحمدللہ۔ رحمت للعالمین آپ کے موئے قلم کا اولین نعتیہ مجموعہ ہے جس میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کے گن گائے ہیں۔ یہ مجموعہ انجمن قلمکاران دکن کے زیر اہتمام 214 میں شائع ہوا تھا اور اس کی رسم اجرا مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر ہوئی تھی۔ اس کتاب میں 3 حمد، 68 نعتیں اور چند قطعات شامل ہیں۔ یہ مجموعہ ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حسین گلدستہ ہے، جس کے ایک ایک شعر سے شاعر کا والہانہ خلوص، فداکارانہ عقیدت، شعریت اور الفاظ کا مناسب رکھ رکھاؤ اور شعریت کے حسن کی جھلکیاں صاف طور پر نمایاں نظر آتی ہیں۔ گلبرگہ کے پروفیسر محمد عبدالحمید اکبر کہتے ہیں، اسلم فشوری کے یہاں نعت میں موضوعات کا تنوع ملتا ہے جو ان کے احساسات اور جذبات، عقیدت کا سچا اظہار معلوم ہوتے ہیں۔ اہل بیت، معراج النبی، معجزات، درود، سایہ نبی، خوشبو، صبر و رضا، جنت، جمال نبی اور کئی موضوعات ان کے نعتیہ کلام میں ملتے ہیں۔ بطور مثال یہ شعر دیکھیے کہ میں کہاں نعت کہاں نعت کا ادراک کہاں، میں کہاں نعت کہاں نعت کا ادراک کہاں، میرے آقا کا کرم ہے یہ سعادت کیا ہے، میرے آقا کا کرم ہے یہ سعادت کیا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کی انکساری دیکھیے کہ وہ اپنی بے بسی اور کم مائگی کو تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ نعت جیسے مقدس کلام کا ادراک یا اظہار کر سکے۔ وہیں
دوسرے مصرعے میں اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ نعت کہنے کی سعادت اگر اسے ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور ان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ شاعر کی شکر گزاری اور عقیدت کا اظہار ہے کہ اسے ایسی بابرکت سعادت نصیب ہوئی۔ نعت محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک پاکیزہ اور مقدس عمل ہے جو دل کی گہرائیوں میں موجود محبت اور عقیدت کا مظہر ہے۔ اس کو شاعر نے کس طرح شعر کے پیکر میں ڈھالا ہے ملاحظہ کریں۔ کہتے ہیں نعت کہنے کے لیے دل میں عقیدت چاہیے، نعت کہنے کے لیے دل میں عقیدت چاہیے اور پھر سرکار کی چشم عنایت چاہیے، اور پھر سرکار کی چشم عنایت چاہیے۔ پہلا مصرعہ نعت کہنے کے لیے دل میں عقیدت چاہیے یہ ظاہر کرتا ہے کہ نعت لکھنے کے لیے دل میں بے پناہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلوص کی ضرورت ہے۔ یہ عشق انسان کو دنیاوی آلائشوں سے پاک کرتا ہے اور اسے ایسی کیفیت میں لے آتا ہے جہاں ہر لفظ عبادت بن جاتا ہے، جبکہ دوسرا مصرعہ اور پھر سرکار کی چشم عنایت چاہیے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نعت گوئی کا حقیقی شرف تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم شامل حال ہو۔ یہ عاجزی اور دعا کی کیفیت کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ نعت کوئی ایک عظیم سعادت ہے جو صرف منتخب دلوں کو عطا کی جاتی ہے۔ پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نعت لکھتا ہوں اسے سنتا ہوں پڑھتا ہوں، یہ جو میں نعت لکھتا ہوں اسے سنتا ہوں پڑھتا ہوں، مجھے تو یہ میری ماں کی دعا معلوم ہوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے نعت کو اپنی ماں کی دعا سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نعت گوئی صرف اظہار عقیدت نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا اور روحانی تعلق کی علامت ہے۔ اسلم فشوری جب بھی مشاعروں میں نعتیہ کلام پیش کرتے تو ان کے کلام کو نہ صرف پسند کیا جاتا بلکہ داد سے بھی نوازا جاتا۔ تب وہ یوں کہتے کہ پسند آئے جو ان کو تو نعت ہو مقبول، پسند آئے جو ان کو تو نعت ہو مقبول، حضور خوش ہو تو اس کا صلہ خدا سے ملے، برائے داد کسی کی طرف میں کیوں دیکھوں، برائے داد کسی کی طرف میں کیوں دیکھوں، وہی ہے داد جو دربار مصطفیٰ سے ملے، وہی ہے داد جو دربار مصطفیٰ سے ملے۔ یہ چار اشعار نعت گو کی عاجزی اور خالص نیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اسے کسی انسان سے تعریف یا داد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل داد تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملے۔ شاعر کے نزدیک دنیاوی تحسین بے معنی ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا کلام مقبول نہ ہو۔ اسلم فشوری کی نعتوں کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد ناچیز اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وہ نعت گوئی کے فن کی باریکیوں سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان کو کامیابی سے برتنے کا ہنر بھی جانتے تھے، جس کی وجہ سے موصوف کا کلام بیجا خیال آرائیوں سے پاک و صاف دکھائی دیتا ہے۔ شاعر نے قدم قدم پر اپنے خیالات و محسوسات کو ادا کرنے میں سچائی اور صداقت کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ اپنے مضمون کے اختتام سے پہلے میں ان کے ایک اور شعر گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ بخش دے میری ہر خطا یا رب، آدمی ہوں قصور رکھتا ہوں، بخش دے میری ہر خطا یا رب، آدمی ہوں قصور رکھتا ہوں۔ یہ شعر توبہ اور مغفرت کی روح کو واضح کرتا ہے۔ اس میں بندے کی عاجزی اور اللہ کی رحمت پر یقین جھلکتا ہے۔ شاعر نہ صرف اپنی خطاؤں کا اعتراف کر رہا ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور مہربانی کو بھی تسلیم کر رہا ہے۔ یہ کلام ہر مومن کے دل کی آواز ہے جو اللہ کے حضور جھک کر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اس کی بخشش کا طلبگار ہے۔ آج اسلم فشوری ہمارے درمیان نہیں ہیں، آئیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے خاص کرم سے اس نعت گو شاعر اسلم فشوری کو اپنی بے پایاں رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے گن گائے، تیرے محبوب کی مدح سرائی کی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ جلائے۔
یا اللہ ان کی ہر خطا اور لغزش کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شرف حاصل ہو۔ یا غفور الرحیم ان کی نعت گوئی کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے اشعار کے ذریعے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کر دے اور ان کے کلام کو قیامت تک مقبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو بھی نعت گوئی کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ رفیہ نوشین صاحبہ۔ میں زائد ہریانوی صاحب یہاں پر ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے جو نعت کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں ڈائس پر آئیں۔ تھینک یو۔ حضرات، محترم اسلم فرشوری صاحب واقعی ایک عظیم شخصیت تھے۔ میری جب پہلی کتاب پہلا شعری مجموعہ شائع ہوا تھا 2014 میں صدائے دل، اس وقت ہم نے ایک بزم قائم کی تھی، بزم چراغ ادب حیدرآباد۔ اس کا میں بانی اور سیکریٹری ضرور ہوں، لیکن اسلم فرشوری صاحب نے ہر قدم پر ہماری رہبری فرمائی اور اسلم بھائی اس کے سرپرست اعلیٰ تھے۔ آج اسلم بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گویا ہماری یہ تنظیم آج یتیم ہو گئی، اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ انہوں نے جو کام ادھورے چھوڑے ہیں انشاءاللہ ہم اس کاز کو آگے بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اور آپ کا یہ اردو کے لیے یہ جنون ایک عجیب جنون تھا۔ ہمارا ایک مشاعرہ تھا ہماری بزم کا اردو مسکن خلوت میں، ہم محترم محمود علی صاحب جب ڈپٹی چیف منسٹر تھے ان کو دعوت نامہ دینے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر پہ آ جائیے، یہاں سے گاڑی میں چل دیں گے۔ میں جب گھر پہ پہنچا تو وہاں سے فون آیا ڈرائیور کا کہ میری والدہ بیمار ہیں، میں نہیں پہنچ پاتا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ اسلم بھائی بولے کہ چلو ایکٹیوا پہ جا کے آ جائیں گے۔ ہم نکل گئے 12 نمبر روڈ پہ بھولا نگر، وہاں ایک آٹو والے ہمارے کو ٹکر مار دی، ہم گر گئے، تو کپڑے وپڑے پھٹ گئے، مار لگا۔ میں نے کہا اسلم بھائی واپس چلیں گے، چلو۔ نہیں، جا کے آئیں گے، ایسا جنون۔ تو ہم گئے جناب، اسی حالت میں چلے گئے۔ وہاں 50 لوگ کھڑے ہوئے ہیں وزیر داخلہ سے، ہوم منسٹر سے ملنے کے لیے، جب تک ہم بعد میں ہوم منسٹر بنے ہیں۔ تو ہم فوراً اندر لے لیے ہمارے کو، اور وہاں یہ کیا ہوا کہ گر گئے جناب۔ اسلم بھائی کے چونکہ وہ کلاس اسکول کے کالج کے ساتھی ہیں، فوراً انہوں نے ڈاکٹر بلایا اور ہمیں لٹا دیا وہاں، اور ہمارے کو ٹی ٹی انجیکشن لیے۔ کہاں ہمیں فرصت ہی نہیں ہوئی، تو جو ہے ہم ٹی ٹی انجیکشن لے کے ہمارے دوا وغیرہ 1 گھنٹہ لٹا دے۔ اس کے بعد میں جو ہے ہم دعوت نامہ آپ کو پیش کریں، اور محمود علی صاحب ہمارے اس مشاعرے میں واقعی تشریف لائے۔ تو میں ذرا ایک بار اور ایسا ہی ہوا کہ مجھے تقریر نہیں کرنا ہے، ان پر جو کلام ہوا ہے ان میں سے کچھ شعر میں پیش کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اخبارات میں، اور ہمارے مفتی محمد ہلال اعظمی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے رسالے ماہنامہ صدائے شبلی میں آپ پڑھیں گے۔ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حیدرآباد کے بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، ناظم مشاعرہ اور ماہر نشریات جناب اسلم فرشوری کے سانحہ ارتحال پر کہا گیا کلام فراق غم پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائے حضرات۔ اسلم فرشوری نے بہایا خون جگر اردو کے لیے، اسلم فرشوری نے بہایا خون جگر اردو کے لیے، مارے مارے پھرتے تھے وہ شام و سحر اردو کے لیے، مارے مارے پھرتے تھے وہ شام و سحر اردو کے لیے، اردو کو پروان چڑھانے کو ہی آئے ہوں جیسے، اردو کو پروان چڑھانے کو ہی آئے ہوں جیسے، گویا انہوں نے سیکھا ہی تھا علم و ہنر اردو کے لیے، گویا انہوں نے سیکھا ہی تھا علم و ہنر اردو کے لیے۔ کچھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں اشعار۔ ریڈیو اور ٹی وی پہ دکھایا بچپن ہی سے فن اپنا،
ریڈیو اور ٹی وی پہ دکھایا بچپن ہی سے فن ایسا، نسل نو پر کھول دی تم نے راہ گزر اردو کے لیے، نسل نو پر کھول دی تم نے راہ گزر اردو کے لیے۔ قافلہ لے کر جب وہ نکلتے ساتھ میں رہتے تھے ہم بھی، قافلہ لے کر جب وہ نکلتے ساتھ میں رہتے تھے ہم بھی، گلبرگہ بیجاپور جاتے اور بدر اردو کے لیے، گلبرگہ بیجاپور جاتے اور بدر اردو کے لیے۔ وہاں کے فراست علی ایڈوکیٹ اور کئی لوگ مجھے ملے اس دن، جس دن نماز جنازہ میں، تو وہ کرے اسلم فرشوری صاحب کا انتقال ہو گیا، زاہد صاحب فون نمبر دیجیے آپ کا۔ ہمیں بےحد افسوس ہے اسلم بھائی جو ہے ہم سے آج رخصت ہو گئے، بچھڑ گئے، لیکن آپ اپنا تو نمبر دیجیے کم از کم، ہم آپ کو بلا لیا کریں گے۔ یقیناً ان کے لیے بے چین ہیں یہاں سے اور امریکہ تک لوگ۔ کاشانہ پہ اہل ادب سب آتے جاتے رہتے تھے، کر رکھا تھا وقف انہوں نے اپنا گھر اردو کے لیے، کر رکھا تھا وقف انہوں نے اپنا گھر اردو کے لیے۔ دن دیکھا نہ شب دیکھی نہ دھوپ نہ چھاؤں اسلم نے، کرتے رہے بے باک ہمیشہ آپ سفر اردو کے لیے، کرتے رہے بے باک ہمیشہ آپ سفر اردو کے لیے۔ ای ٹی وی اردو کے پہلے ہیڈ ہیں اسلم فرشوری، انہوں نے دکھلایا اپنا ایسا اثر اردو کے لیے، انہوں نے دکھلایا اپنا ایسا اثر اردو کے لیے۔ راہ میں کچھ لوگوں نے بچھائے آپ کی اے مرد میدان، میں ایک سچائی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائی حضرت۔ راہ میں کچھ لوگوں نے بچھائے آپ کی اے مرد میدان، ان کانٹوں پر آپ چلے بے خوف و خطر اردو کے لیے، ان کانٹوں پر آپ چلے بے خوف و خطر اردو کے لیے۔ کہتے تھے وہ دنیا والوں دے دیں گے ہم خوشی خوشی، جان بھی دینی پڑ جاتی ہے ہم کو اگر اردو کے لیے، جان بھی دینی پڑ جاتی ہے ہم کو اگر اردو کے لیے۔ مشرق سے مغرب تک خوشبو پھیلائی ہے اردو کی، واشنگٹن جدہ بھی گئے ہیں اور قطر اردو کے لیے، واشنگٹن جدہ بھی گئے ہیں اور قطر اردو کے لیے۔ ساتھ نہ دیتی تھی صحت بھی لوگ بھی حیران رہتے تھے، لمبے لمبے کرتے تھے وہ تب بھی سفر اردو کے لیے، لمبے لمبے کرتے تھے وہ تب بھی سفر اردو کے لیے۔ اور امان فرشوری، ارمان فرشوری، فراز فرشوری اور بھابھی جان، اور وہ بچی کا نام میں پہچانتا نہیں ہوں بچی کو، جی ہاں، ان کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ دیتے رہیں گے یہ بھی ہمیشہ آپ کے جیسے شیریں ثمر، دیتے رہیں گے یہ بھی ہمیشہ آپ کے جیسے شیریں ثمر، ہو گئے رخصت ہم سے لگا کر تم جو شجر اردو کے لیے، ہو گئے رخصت ہم سے لگا کر تم جو شجر اردو کے لیے۔ فرقت غم میں ڈوبی ہوئی ہیں شبینہ فرشوری بے حد، فرقت غم میں ڈوبی ہوئی ہیں شبینہ فرشوری بے حد، اب یہ امان ارمان فراز اور سارا گھر اردو کے لیے، اب یہ امان ارمان فراز اور سارا گھر اردو کے لیے۔ دنیا بھر کی تنظیموں نے اسلم کو ایوارڈ دیے، ان پر ایسی رکھتے تھے سب اہل نظر اردو کے لیے۔ آپ نے خدمت کی ہے جو اردو کی کچھ تمثیل نہیں، آپ کے جیسا لائیں کہاں سے چارہ گر اردو کے لیے، آپ کے جیسا لائیں کہاں سے چارہ گر اردو کے لیے۔ ہم بھی زاہد اسلم کی اس فکر کو جاری رکھیں گے، چاہے دینا کیوں نہ پڑے اب ہم کو یہ سر اردو کے لیے،
چاہے دینا کیوں نہ پڑے اب ہم کو سر اردو کے لیے، اسلم فرشوری نے بہایا خون جگر اردو کے لیے، مارے مارے پھرتے تھے وہ شام و سحر اردو کے لیے۔ شکریہ، میں نے آپ کا وقت خراب کیا بھائی، معافی چاہتا ہوں۔ شکریہ زاہد ہریانوی صاحب۔ ہم اس سیشن کے کلوز پر آ رہے ہیں اور میں بہت پراؤڈلی بلانا چاہ رہا ہوں اسلم فرشوری صاحب کی نواسی سامیہ عمران رضوی کو کہ وہ یہاں آئیں اور نعت پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سامیہ سید عمران، نبیلہ اسلم فرشوری اور سید عمران رضوی کی بیٹی ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں فرحان ماموں، سیفی ماموں اور مما کی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے نانا کے بارے میں بہت کچھ بولوں، لیکن صحیح الفاظ جمع نہیں کر پائی، اس لیے میں اپنے نانا اسلم فرشوری کے نعت کے اشعار پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سرکار کی جالی پہ نگاہوں کو جما کر، آنکھوں میں بساؤں گا میں دیدار کی خوشبو۔ سرکار کی جالی پہ نگاہوں کو جما کر، آنکھوں میں بساؤں گا میں دیدار کی خوشبو۔ طیبہ سے جو لوٹا تو میں خالی نہیں لوٹا، سانسوں میں بسالی شہ ابرار کی خوشبو۔ ویسے تو ہر ایک سے تھی محبت انہیں، لیکن سرکار کو بہتی تھی بہت چار کی خوشبو۔ پہنچے جو مدینہ تو یہ روشن ہوا ہم پر، ہر ذرے میں ہے پیکر انوار کی خوشبو۔ سرکار نظر آئے تو ہے موت بھی منظور، اسلم کو بھی مل جائے گی دیدار کی خوشبو، اسلم کو بھی مل جائے گی دیدار کی خوشبو۔ شکریہ۔ تھینک یو سامیہ، آپ لوگوں کے صبر کے لیے شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ میری بیٹی مہرین فراز فرشوری یہاں آئیں اور میرے والد اسلم فرشوری صاحب کے کچھ نعت کلام کے اوپر تفسیرہ کریں اور اس کو پڑھے بھی۔ تھینک یو۔ Assalamu alaikum. I am Mehreen Faraz Farshori, daughter of late Aslam Farshori. It's an honor to share thoughts on his poetry, which reflect his deep faith, wisdom, and courage. کہ یہ وقت نازک ہے، سرکار سنبھالو مجھ کو، اس سے پہلے کہ بکھر جاؤں، اٹھا لو مجھ کو۔ This couplet is a heartfelt plea for divine guidance. This poet acknowledges the fragility of life's challenges and humbly surrenders himself before the Prophet's intercession, seeking solace and strength before he falters. It reflects deep faith and an awareness of the inner struggles of the human soul. Next couplet. تمہارے زور و ستم کا حساب لکھنا ہے، سوال جو بھی اٹھیں گے جواب لکھنا ہے۔ This verse speaks of accountability and courage in the face of oppression. The poet is determined to record the injustices and wrongdoings of the times, no matter the cost. It's a powerful reflection on truth, justice, and moral responsibility to stand against tyranny even when it's overwhelming. Thank you. شکریہ۔ تھینک یو مہرین۔ خواتین و حضرات، آج کی شام میں آپ سب کا شامل ہونا میرے والد اسلم فرشوری صاحب کی یادوں کو زندہ رکھنے کے
सबसे खूबसूरत इजहार का एक बहुत बड़ा मजमुआ है। मैं दिल से आप सबका और हर मेहमान दोस्तों, घर वालों और उनके चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन लोगों ने इस ख़ास मौके पे अपने वक्त और जज्बात से नवाजा, उनका शुक्रिया। हमारे मोहतरम स्पीकर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया, अपनी गुफ्तगू और शायरी के ज़रिए इस शाम को रोशन बनाते रहे। अवधेश रानी जी, रश्मि सेठ जी, प्रोफेसर मसूद, मज़हर हुसैन, रफ़िया नौशीन, आमिरुल्लाह खान, सामिया इमरान रज़वी, महरीन फराज फरशोरी, हसन चाचा एंड ऑफ कोर्स जाहिद हरियाणवी साहब। आप सबकी इस मोहब्बत और जज्बात ने इस शाम को एक यादगार लम्हा बनाया है। हर अल्फाज, हर गुफ्तगू और हर याद ने मेरे वालिद की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी के जज्बात का मज़ीद रोशन करने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है हमें आज। ये शाम बस एक ख़ास लम्हा नहीं थी, बल्कि एक वादा था उन यादों का ज़िंदा रखने का, उनको हमेशा हमारे दिलों में बसे रहने का। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।